बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब की जो तारीख़ है ख्वाजा ज़करिया साहब की, जिसका नाम है मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाक व हिंद, उसके पहले 6 अबवाब जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैंने ये वादा कर रखा है, अपने आप से ठान ली है कि इस पूरी किताब को जो है ना मैंने इस चैनल पर अपलोड करना है। जिसने इससे पहले एक अलहदा मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की। तो आज जो है इसका 7वां बाब है, जिसका नाम है दिल्ली में शायरी का फ़रोग़ दौर अव्वल जो है वो 1739 से लेकर 1785 तक जाता है। 1739 जब नादिर शाह का हमला दिल्ली पर होता है, उससे लेकर 1785 जब दर्द की वफ़ात होती है, मीर दर्द की वफ़ात होती है, तो उसका वहाँ तक जो है दौर जाता है। तो इसके बाद एक और चैप्टर मैं आपके लेकर आऊँगा, उसमें दौरे दिल्ली में शायरी का फ़रोग़ के लिए दौरे दोम की वो शायरी होगी। तो इसमें सौदा, दर्द और मीर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र जान लेते हैं कि इहाम गोई से निजात पाते ही दिल्ली में उर्दू शायरी ने तेज़ी से फ़रोग़ पाया। 1739 के फ़ौरन बाद शायरी का नया दौर शुरू हुआ और तेज़ी से तनज़्ज़ुल की जानब रवां मुग़ल सल्तनत के अलर्रग़म जारी रहा। अलर्रग़म का मतलब है इसके मद्दे मुकाबिल उलट। 1833 में अंग्रेज़ी अफ़वाज ने नाम निहाद बादशाह शाह आलम सानी की दरख्वास्त पर दिल्ली को अपने तसर्रुफ़ में ले लिया, मगर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ज़ेर नज़र दौर 1803 तक बराबर जारी रहा। हकीकत ये है कि अवध की वो सल्तनत थी जिसका पहला दारुल हुकूमत जो था वो फैज़ाबाद था। लेकिन 1775 में जब आसिफ उद-दौला खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो उन्होंने अवध की जो दारुल खिलाफत था वो फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को करार दिया। अच्छा, अवध की सल्तनत के क़याम और इसके साथ साथ छोटी छोटी खुद मुख्तार हुकूमतों और जगीरों की अमलदारी के बहस दिल्ली के इंतहाई ख़राब हालात के पेश नज़र मुतअद्दिद अहम शोरा मुख्तलिफ सिमतों में मुंतशिर होने लग गए और ज़्यादा शोरा ने अवध में बना ली। मैंने अर्ज़ किया है कि अवध जो है वो 1775 से पहले बल्कि एक रियासत थी और उसका दारुल हुकूमत जो था वो फैज़ाबाद था। लेकिन 1775 के बाद उसका दारुल हुकूमत लखनऊ बन गया। पहले फैज़ाबाद और फिर लखनऊ में आबाद हुए, जहाँ दिल्ली के मुकाबले में एक नई दुनिया और मुख्तलिफ तहज़ीब व सकाफ़त थी। चुनांचे इन मुहाजिर शोरा में से बिलखुसूस नौजवान शोरा, ठीक है, जिन नौजवान शोरा नए माहौल से हम आंग हुए और मुख्तलिफ अंदाज में शेर कहने लगे। दिल्ली से शोरा का इनखला शुजा-उद-दौला के अहद नवाबी में हुआ। यानी ये मैंने साथ लिख भी है कि दिल्ली से शोरा का इनखला शुजा-उद-दौला के अहद हुकूमत में हुआ। तो शुजा-उद-दौला का जो दौर है वो 1754 से लेकर 1775 तक जाता है। तो 1754 या 53 में जो ही शुजा-उद-दौला अपनी सल्तनत पर जो है ना बैठे, तो दिल्ली के शोरा ने दिल्ली से लखनऊ की तरफ हिजरत करनी शुरू की और कुछ अर्सा जारी रहा। शुजा-उद-दौला का ये तवील ज़माना इक़्तिदार 1775 तक जारी रहा। इस दौरान दिल्ली बड़े शोरा से खाली होने लगी। चंद साल ये सिलसिला मुहाजिरत जारी रहा। दिल्ली में शायरी को ज़वाल आ गया और वहाँ दौरे मीर व सौदा व दर्द के बाद कोई काबिल ज़िक्र शायर नज़र नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि 1739 से शुरू होकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक इसकी शायरी फली फूली। दर्द दिल्ली से नहीं गए, इनका इंतकाल वहीं 1785 में हुआ। इसी साल को इस दौर शायरी की खात्मा का साल कहते हैं। अच्छा, इन 50 सालों का जो है मुख्तसर सियासी पस मंज़र वो क्या है, तो वो थोड़ा समझते हैं। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया और कत्ल-ए-आम कराया, तो मोहम्मद शाह को हुकूमत करते हुए 20 साल गुजर चुके थे। नादिर शाह के वापस जाने के बाद बहुत सी मरकज़ गुरेज ताकतें उभर आईं। मोहम्मद शाह इस इंतजार के बावजूद 1748 तक हुकूमत करता रहा। इसके बाद अहमद शाह जो रहा वो 1748 से लेकर 1754 तक, फिर आलमगीर सानी 1754 से लेकर 1759 तक और आखिर में शाह आलम सानी बादशाह बने, जिन्होंने एक दास्तान लिखी थी जिसका नाम है अजायबुल क़सस। लेकिन आखिर तीनों नाम निहाद बादशाह दरबार में गिरोहबंदी थी, जहाँ ताकतवर दरबारियों की मर्जी चलती थी और दरबार से बहर दिल्ली और गिरदो नवाब में मुख्तलिफ उभरती हुई मुख्तलिफ ताकतें अपनी बारियाँ ले रही थी। उभरती हुई इन कुव्वतों में सबसे कवि जो थे वो मराठे थे। इनके अलावा राजपूत, जाट, सिख और रहीले वगैरह भी मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए थे
اور بیرونی حملہ آور میں سب سے قوی حملہ آور جو ہے تھا وہ احمد شاہ ابدالی تھا۔ انگریز دیگر یورپی طاقتوں کو ہندوستان سے خارج کر کے بنگال اور بہار پر قبضہ کر چکے تھے، اور اب دکن پر وہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے، اس کی افواج نے پنجاب میں خوب لوٹ مار کی اور سکھوں سے نبرد آزما رہی، اور آخر 1757 میں دہلی کو تاخت و تاراج کر دیا، قتل عام کرایا، اور 18 سال پہلے نادر شاہ کی فوج کے ہاتھوں جو کچھ بچ رہا اس کو اپنے ساتھ ایران میں لے گیا۔ البتہ ایک زبردست مارکے میں جو پانی پت میں 1761 میں ہوا۔ اچھا، پانی پت کی جنگیں جو تھیں وہ 3 ہوئی تھیں۔ پہلی جنگ جو تھی وہ 1526 میں ہوئی تھی، جو ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، جس میں ظہیر الدین بابر جو ہے نا وہ جیت گئے اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ دوسری پانی پت کی جنگ جو ہے 1556 میں ہوئی، جو اکبر اور ہیمو بیکل جو شیر شاہ سوری کی فوج کا ایک بہت طاقتور جرنیل تھا اس کے درمیان میں ہوئی، اور اکبر بھی جیت گئے۔ اور تیسری پانی پت کی جنگ جو تھی وہ 1761 میں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان میں ہوئی۔ ابدالی نے مرہٹوں کے اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ ہندوستان میں ایک وسیع سلطنت قائم کریں، تاہم وہ دہلی کی سلطنت کو خراب تر عالم چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ کون؟ احمد شاہ ابدالی۔ دہلی پر بادشاہ شاہ عالم ثانی کے نام پر کبھی مرہٹے حکومت چلاتے، کبھی جاٹ، کبھی رحیلے اور کبھی دوسرے تالے ازما، یعنی وہ لوگ جو قسمت لگانے والے تھے، بادشاہ سے زبردست فرمان جاری کراتے اور من مرضی کراتے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، اور سراج الدولہ کے قتل کے بعد ایک سائڈ پر سراج الدولہ تھا اور دوسری سائڈ پر جو تھا لارڈ کلائیو تھا، اور اس طرح لارڈ کلائیو جیت گیا اور اس نے بنگال پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ 1764 میں جنگ بکسر ہوئی، جس میں شجاع الدولہ، میر قاسم اور شاہ عالم ثانی کی مشترکہ افواج ایک سائڈ پر تھی، انگریزوں کی افواج ایک سائڈ پر تھی، اور پورا بنگال، بہار اور اودھ اور ان کے زیر فرمان آ گیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد دکن میں بھی ان کا کوئی حریف نہ رہا، اور یوں انگریز جو ہے بر صغیر کے طول و عرض میں اپنی حکومت جو ہے وہ کرنے لگے۔ 1803 میں دہلی بھی ان کے قبضے میں آ گئی، اور جس کے ساتھ ہی مرہٹوں کا سارا زور بھی ختم ہو گیا۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں 1739 سے لے کر 1803 تک زبردست انتشار رہا۔ سلطنت کے انتشار کی وجہ سے امن و امان رخصت ہو گیا۔ نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور دوسرے تالے ازماؤں کی وجہ سے لوگ مفلوق الحال ہو گئے۔ بے روزگاری، فاقہ کشی اور ذلت اور رسوائی کے مظاہر ہر طرف عام ہونے لگے۔ اقتصادی بدحالی نے دیگر برگ و بہار پیدا کیے، لوگ گوشہ نشین ہو گئے، ضعیف الاعتقادی کا زور ہوا، مذہب کو ظواہر تک محدود کر دیا، وظائف و کیا لفظ ہے جی اوراد پر زیادہ توجہ دی گئی، تصوف کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہوا، پیر پرستی عام ہوئی، وزارت کی جگہ زیارت اور وہاں پر عرسوں وغیرہ پر لوگ زیادہ تعداد میں جانے لگے۔ یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ بزرگوں کی کرامات سے خلاف اور حالات کو درست کیا جا سکتا ہے، قوت عمل شل ہو کر رہ گئی۔ جن لوگوں کے پاس بچا کچھ مال یا جگیر تھی، ان کی توجہ رقص و موسیقی کی طرف بڑھ گئی اور طوائفوں کا رسوخ اہل دربار میں زیادہ ہو گیا۔ تو ان حالات میں جو ہے داخلی شہری نے خوب ترقی کی۔ تو داخلی دبستان جو دہلی ہے اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ اس کی ایک داخلی شہری پر بھی اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو دبستان دلی کے بارے میں تھا۔ اچھا، دبستان دلی کے دور اول کے شعراء میں صف اول میں مرزا محمد رفیع سودا آتے ہیں۔ ان کے زمانے کے بارے میں اگر پڑھ لیں تو ان کا پورا نام محمد رفیع ہے۔ ان کے والد محمد شفیع تاجر تھے۔ محمد حسین آرا نے آب حیات میں 1713 ان کی پیدائش لکھی ہے، جو زیادہ قرین قیاس ہے۔ قاضی عبدالودود نے 1716 کو درست قرار دیا کہ وہ 1716 کو پیدا ہوئے۔ سودا کے والد کے انتقال ہو تو ترکے میں جو کچھ ملا وہ انہوں نے یار باشی پر ضائع کر دیا، پھر مختلف عمرہ کی مصائبت میں زندگی گزار دی، یعنی مختلف عمراؤں کی دوستی میں زندگی گزار دی۔ شاید کچھ عرصہ سپاہ گری کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ سودا نے کسی شہر کی باقاعدہ شاگردی اختیار نہیں کی، مگر سراج الدین علی خان آرزو کے مشوروں سے بہت زیادہ استفادہ کیا یا فائدہ اٹھایا۔ سراج الدین خان آرزو جو تھی میر تقی میر کے سوتیلے ماموں تھے۔ نیچے والے میر نے 1751 میں لکھا ہے کہ سودا
سر آمد شورائے ہندی ہیں اور ریختہ کی ملک و شورائی کے لائق ہیں۔ اچھا، قائم نے 1754 کے لگ بھگ لکھا ہے کہ سودا ملک و شورائی کے حساب سے اعزاز و امتیاز رکھتے ہیں۔ گمان غالب یہی ہے کہ سودا کو ملک و شورا کا خطاب کسی بادشاہ سے نہیں ملا، بلکہ اہل ذوق نے ان کی استادی کے پیش نظر انہیں دیا تھا۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں، جو ہائی لائٹڈ ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نیچے چلیں تو جنوری 1775 عیسوی میں شجاع الدولہ کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آصف الدولہ جو ہے وہ سلطنت پر بیٹھ گیا۔ آصف الدولہ کب تک رہا؟ 1775 سے لے کر 1797-98 تک وہ اودھ کا حکمران رہا، اور اس نے فیض آباد کو دارالحکومت ختم کر کے اس کی جگہ لکھنؤ کو بنا دیا۔ انہوں نے جلد ہی فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو مرکز حکومت قرار دیا۔ سودوں کو بھی وہاں جانا پڑا۔ علی لطف کا بیان ہے کہ آصف الدولہ نے سودوں کی بہت قدر و منزل کی اور 6000 روپے ماہانہ کی جاگیر مقرر بھی کر دی۔ نیچے چلیں تو سودا اپنی وفات تک لکھنؤ میں ہی رہے۔ میر نے اپنے تذکرے میں سودا کی بڑی تعریف لکھی ہے اور اپنے بعض اشعار میں بھی سودا کی شاعرانہ عظمت تسلیم کی ہے۔ اس طرح سودا نے بھی اپنے شعر و میر کو استاد مانا ہے، لیکن دونوں نے جا بجا ایک دوسرے پر حریفانہ چوٹیں بھی کی ہیں، اور جن کی نوعیت سوائے ادبی نوک جھونک کے سوا اور کچھ نہیں۔ البتہ میر نے سودا کے کتے پالنے کے شوق کو ایک نظم میں نشانہ حاجب بنایا ہے، اگرچہ اس نظم کا عنوان مطبوعہ کلیات میر میں حاجب عقل ناقصے کے بے تگاں ان سے تمام داشت اس کے عنوان سے ہے۔ تام سودا کے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر کا اشارہ سودا ہی کی طرف تھا۔ تو جہاں تک بات ہے طبیعت کے بارے میں، سودا کی طبیعت کیسی تھی، تو سودا کی ہم عصر تذکرہ نگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ خوش باش، خوش خو، یار باش، شگفتہ رو، ظریف طبع و حریف وضع وغیرہ واقع ہوتے تھے۔ اگر نیچے چلیں تو عبرت الغافلین کے دیباچے میں سودا خود اعتراف کرتے ہیں۔ عبرت الغافلین جو ہے سودا کی تصنیف ہے، کہ وہ کیا اعتراف کرتے ہیں کہ 45 سال تک میں نے فن ریختہ میں اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر چلیں تو اگر بات ہو جائے تو سودا کے بارے میں، سودا مغل زادہ مرزا تھے، آبائی مذہب تشیع تھا، ننیالوی مذہب امامیہ تھے، وہ خود بھی اثنا عشری تھے۔ تو چنانچہ اہل بیت اور ائمہ کی مداح میں سودا نے کئی قصیدے لکھے ہیں۔ شہداء کربلا کے لیے متعدد مرثی اور سلام کہے ہیں۔ وہ اپنے عقائد میں راسخ تھے، اور اگر انہیں کسی کے بارے میں ذرا سا بھی گمان ہو جاتا کہ وہ امیر معاویہ یا یزید ابن معاویہ کو برا نہیں سمجھتا تو آپے سے بہرا ہو جاتے، اور حجوں میں نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کی بیوی، بیٹی، ماں اور رشتہ داروں دونوں کو بے نقط سناتے۔ اس مذہبی عصبیت کے باوجود سودا کے دل میں وسیع المشرب اہل دل اور صوفیہ کا بڑا احترام تھا، چنانچہ خواجہ میردار اور مرزا مظہر جانا کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اپنے بعض شعروں میں میر سے عقیدت ظاہر بھی کی ہے، اور اگرچہ مرزا مظہر جانا کو ریختہ کی شاعری کا مذاقہ اڑایا ہے انہوں نے، لیکن جب انہیں کسی نے قتل کیا تو باوجود اس کے عام خیال تھا کہ قاتل کوئی تنگ نظر شیعہ تھا، سودا نے قاتل کو مرتد قرار دیا ہے۔ اگر سودا کی تصانیف کے بارے میں بات کی جائے تو سودا نے اپنی تصانیف کے لیے بالعموم اردو نظم کی مختلف اصناف برتی ہیں، لیکن فارسی میں بھی ایک چھوٹا سا دیوان اور ایک تنقیدی رسالہ بھی لکھا ہے۔ بعض تصانیف ایسی ہیں جن کے حوالے تو تذکرہ نگاروں نے یا مورخین ادب نے دیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اس صفحے پر جو ہے نا کیا ہے، اس صفحے پر صرف ایک یہ لائن اہم ہے اور ایک اور ہے کہ کلیات کی شکل میں سودا کا کلام پہلی مرتبہ 1855 میں طبع ہوا، اور غزل کی بات ہو جائے نیچے تو سودا نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی، اور بعض کی رائے میں ہر صنف سخن میں وہ ممتاز رہے ہیں۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں، دیکھیں جی، سودا کی زندگی جس دور میں بسر ہوئی وہ نہایت پر اشوب دور تھا۔ سودا کی آنکھوں کے سامنے دلی بار بار اجڑی، کئی بادشاہ اور عمراء اپنے اونچے مقام سے نیچے گرے، اندھے کیے گئے یا قتل کیے گئے، ایک عظیم سلطنت پارا پارا ہو گئی، اور سودا نے اپنے دور کی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی زوال کرنا صرف بچش میں خود مشاہدہ کیا بلکہ لپیٹ میں خود بھی رہے، اور روزگار و قدردانی کی تلاش میں جگہ جگہ
دھکے کھاتے رہے اور پھرتے رہے۔ تو سودا کی اگر قصیدوں کے بارے میں بات ہو جائے تو سودا کی جو ہے نا وہ اردو کے پہلے قصیدہ نگار جو ہیں وہ بھی سمجھے جاتے ہیں، اور مصنفین سودا کو نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ قرار دیا۔ بڑی اہم لائن ہے، اور نیچے والی لائن شمالی ہند میں سودا اردو کے پہلے قصیدہ نگار ہیں۔ نیچے چلتے ہیں۔ انہوں نے قصیدوں میں زور بیان، شوکت الفاظ، الوے تخیل جس کو سبلیمٹی کہتے ہیں، معنی افرینی، نزاکت مضمون اور جدت ذا کی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ ثنائے لفظی و معنوی اصطلاحات علمیہ، تلمیحات اور نئی نئی تشبیہوں، استعاروں اور ترکیبوں کو بھی استادی و مہارت سے برتا ہے۔ سودا نے گنتی کے چند حجمی قصیدوں کو چھوڑ کر باقی سب قصائد مداحیہ لکھے ہیں۔ بعض بزرگان دین و ائمہ معصومات کی تعریف میں ہیں، اور کچھ اکثر بیشتر اپنے سرپرست و مربی و امراء اور وزراء اور سلاطین کی مداح میں۔ سودا کو اہل بیت اور ائمہ معصومین سے جو عقیدت و محبت تھی، اس نے ان سے وہ قصیدے لکھوائے جو ان کی مداح میں ہیں۔ چلیں اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو اگلے صفحے پر صرف ایک ان کا جو ہے نا قصیدے کا ایک شعر ہے جو بڑا مشہور ہے کہ کیا ہے، یارو مہتاب و گل و شمع و بہم چاروں ایک، میں کتا بلبل و پروانہ یہ ہم چاروں ایک۔ تو اس صفحے پر یہی کوئی تھا۔ اگلے صفحے پر ان کی اگر ہم بات کر لیں سودا کی مصنوعیوں کے بارے میں، تو ان کی مصنوعیوں کے بارے میں بات کر لیں۔ سودا نے صرف ایک عشقیہ مصنوعی لکھی ہے جس کی تمہید ایک دنیا دار عابد کے قصد کعبہ کا بیان ہے، جو راستے میں راہزنوں کے ہاتھوں لوٹ جانے کی وجہ سے بغیر حج کیے واپس ہو جاتا ہے اور وقت گزاری کے لیے سودا سے قصہ خانی کی فرمائش کرتا ہے۔ نتیجہ اس قصے کا سودا نے یہ نکالا کہ طلب صادق اور عشق محکم بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مصنوعی بھی اخلاقی نوعیت کی، جس میں سودا نے اپنے ایک خوبرو دوست کی ایک بدصورت عورت سے شادی کا حال بیان کیا اور اسے سمجھایا کہ اصل سیرت کا ہے نہ کہ صورت کا ہے۔ حجویات کے بارے میں کہا جائے تو سودا کو اردو کا پہلا قصیدہ نگار بھی کہتے ہیں اور پہلا حجو گو بھی شاعر کہتے ہیں، اور بعض اوقات اردو کا پہلا حجو گو شاعر جو ہے وہ جعفر الٹلی کو بھی کہا جاتا ہے۔ حج نگار کی حیثیت سے سودا کی اہمیت کو عام طور پر تذکرہ نگاروں نے تسلیم کیا ہے، اگرچہ سودا سے قبل بھی بعض شعراء نے حجوی شعر لکھے ہیں، لیکن اس سے باقاعدہ فن کی صورت سودا ہی نے عطا کی۔ چلیں جی اگلے صفحے پر۔ تو سودا کی غیر شخصی حجوں میں سب سے کامیاب اور پرلطف ان کا قصیدہ تضحیک روزگار ہے، جو اگرچہ ایک بخیل امیر کے فاقہ زدہ گھوڑے کی حج کی ہے، لیکن اس دور کے فوجی نظام کی خرابی کی طرف صاف اشارہ بھی کیا ہے۔ مبالغہ و ظرافت نے اس حج کو بہت دلچسپ بنایا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے صفحے پر اگر چلتے ہیں تو ہم جو ہے نا دبستان دلی کے شعراء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے شاعر جو ہیں وہ سودا جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے اگر مراثی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مرثیہ کی جمع مراثی ہے، میراثی نہیں مراثی۔ سودا کے ثلاثوں اور مرثیوں کا پورا ایک دیوان مطبوعات کلیات میں شامل ہے، لیکن یہ ابھی قطعی طور پر طے نہیں ہو سکی کہ آیا یہ سب سلام اور مرثیے سودا ہی کے ہیں۔ ان میں 18 مرثیوں میں سودا نے پہلے تخلص مہربان استعمال کیا، اور انڈین افسر لائبریری میں کلیات سودا کا ایک مقطوطہ بھی پڑا ہے جو 1817 میں فورٹ ولیم کالج کے مسٹر ٹیلر کے لیے کلکتہ میں لکھا گیا تھا۔ اس میں صرف 16 مرثیے اور 3 سلام ہے، اور ان میں مہربان تخلص نہیں ہے، باقی سب میں تخلص جو ہے وہ مہربان لکھا گیا۔ ان تینوں سلاموں میں بھی ایک ایسا حرف ہے جس میں رند تخلص استعمال کیا، یعنی مرزا رفیع سودا کا تخلص سودا ہے۔ سب سے پہلے وہ مہربان تخلص استعمال کرتے تھے، پھر رند، اور آخر پر سودا کا جو ہے ان تخلص ان کو پسند آیا۔ اچھا، تعمیر زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اردو زبان کی تعمیر و توسیع میں بھی سودا کا بڑا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہر صنف میں تبادمائی کی اور ہر نوعیت کی نظمیں لکھی ہیں۔ اس نے لازماً جس قدر الفاظ اپنے کلام میں استعمال کیے ہیں، اتنے غالباً کسی نے اس سے پہلے الفاظ استعمال نہیں کی۔ مداحیہ، حجویہ، عشقیہ، بیانیہ، رسائیہ، حکیمانہ، سندانہ، اخلاقی، تنقیدی، غرض یہ کہ ہر قسم کے موضوع، ہر قسم کے انداز سودا کلام میں ملتے ہیں، اور ان کے لفظیات ہر موضوع اور انداز کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ سودا کے بارے میں مزید آگے پڑھتے ہیں، بلکہ سودا کے بارے میں اب جو ہے نا اہم چیزیں جو تھیں، اہم لائنیں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جو ہے دبستان دلی کے جو دوسرے اہم
شاعر ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ خواجہ میر درد۔ سوانح ان کی اگر دیکھی جائے تو خواجہ میر نام اور دار تخلص تھا، والد بھی صوفی صافی تھے اور ان کا نام محمد ناصر اندلیب تھا۔ بزرگوں کے سلسلہ دور تک نقش بندیہ صوفیہ سے ملتا ہے جو دور اورنگزیب عالمگیر میں بخارا سے دہلی آئے، اور یہ بزرگ سید النصر حسینی سید تھے۔ خواجہ میر دار کے دادا نواب ظفر اللہ خان مغل خاندان میں بلند منصب پر فیض تھے، اور ظفر اللہ خان کے بیٹے محمد ناصر اندلیب نے دنیاوی جاہ و منصب کو چھوڑ دیا اور خان کا نشین ہوئے، تو جوانی میں پیشہ جو ہے سپاہی ان کا تھا۔ اچھا، مشہور بزرگ اور شاعر حضرت سعد اللہ گلشن دہلوی ان کے پیر صحبت ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسن سے بھی عالم کشف میں اکتساب حاصل کیا تھا۔ ان سے کئی دن کی روحانی صحبت کے بعد نقش بندیہ قادری سلسلہ ضمن میں طریقہ محمدیہ کے نام سے ایک نئے مشربی طریقہ کا آغاز کیا، جس کی بنا پر وہ خود امیر المحمدین ان کے بیٹے میر درد ان کے خلیفوں کی حیثیت سے المحمدین اور باقی سارے مرید محمدی کرائے۔ خواجہ محمد ناصر اندلیب صاحب ارشاد اور صاحب تصنیف بزرگ تھے جو ان کے والد تھے۔ انہوں نے رسالہ ہوش افزا اور نالہ اندلیب تصوف کے موضوع پر ان کی دو مشہور تصانیف ہیں۔ وہ شعر بھی کہتے تھے۔ ناصر اندلیب ان کا تخلص تھا جسے انہوں نے اپنے پیر صحبت حضرت سعد اللہ گلشن کے تخلص کی مناظر سے رکھا تھا۔ حضرت سعد اللہ گلشن نے یہ تخلص اپنے مرشد شیخ عبدالاحد وحدت المتخلص بگل کی نسبت سے رکھا تھا، اور گلشن اور اندلیب کی رعایت سے خواجہ میر درد نے در سے ارادت کی بنا پر ان کے بھائی خواجہ محمد میر نے اثر تخلص اپنایا تھا۔ خواجہ میر درد کے بارے میں اگر بات ہو جائے تو 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ دور محمد شاہی کا دوسرا سال تھا۔ خواجہ میر درد اگرچہ خود اپنے علم کو فیض لدنی کہتے تھے، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ زیادہ تر اپنے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب سے تھا۔ 15 برس کی عمر میں ہی علم و زہد کا مقام حاصل کیا کہ اسرار نماز کے موضوع پر ایک رسالہ اسرار صلاۃ کے نام سے اعتکاف کی حالت میں لکھا، اور کچھ عرصہ فوج میں ملازمت کی، مگر 29 برس کے ہوئے تو درویشی کا لباس جو ہے انہوں نے اوڑھ لیا۔ اچھا، اگلے صفحے پر دیکھیں تو اس طرز عزیز کو انہوں نے آخری سانس تک نبھایا، یہاں تک وہ جمعہ 6 جنوری 1785 میں 63 برس کی عمر پا کر وفات ہوئے، اور ترکمان دروازے کے بغیر اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی شخصیت جو ہے ان کے حوالے سے تصوف کے علاوہ شاعری اور موسیقی سے بھی ان کو لگاؤ تھا۔ تو صرف ہائی لائٹڈ جو ہے لائنیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تصانیف اور ان پر تبصرہ: اردو کے علاوہ درد کا ایک مختصر دیوان فارسی دیوان بھی ہے، اور علامہ دی تصوف کے موضوع پر ان کی کتابیں اور رسائل بھی ہیں۔ اسرار الصلاۃ اور یہ مختصر رسالہ ان کی اولین تصنیف ہے۔ واردات فارسی رباعیات اور ان کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس میں درد نے صوفیانہ واردات کو قلم بند کیا ہے۔ علم و کتاب درد کی ضخیم ترین کتاب ہے۔ نالہ درد تصوف کے بارے میں متفر خیال اور مبنی ہے جو 1776 میں مکمل ہوئی۔ آہ سرد جو ہے وہ کب مکمل ہوئی؟ 1779 میں، اور شمع محفل درد دل ایک ساتھ تصنیف ہوئی۔ تو اگر شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے شعر جو ہیں جو مشہور ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو یک بیک نام لے اٹھا میرا جی میں کیا اس کے آ گیا ہوگا۔ اگلا شعر ہے: میں سامنے سے جو مسکرایا ہونٹ اس کا بھی درد ہل گیا تھا۔ دل کو لے جاتی ہیں محبوبوں کی خوش اسلوبیاں، ورنہ ہے معلوم ہم سب کو انہوں کی خوبیاں۔ اچھا، اس صفحے پر جہاں ٹک لگی ہوئی ہے تو یہ شعر خواجہ میر درد کے بہت مشہور ہیں، چلو وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وادر نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے۔ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب جا کے ہو کریں، ادھر نیچے دیکھیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جان پہ کھیلا ہوں میرا جگر دیکھنا، یہ نیچے ہے، جان پہ کھیلا ہوں میرا جگر دیکھنا، جی نہ رہے یا رہے مجھ کو ادھر دیکھنا۔ معلوم نہیں ساز سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو وہ کدھر جاتے ہیں۔ اگلے صفحے پر چلیں تو صرف میں ان کے مشہور اشعار پڑھ رہا ہوں۔ زندگی ہے یا کوئی
طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ در صاحب کا ایک اور شعر ہے، در کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ آگے چلتے ہیں۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ مدرسہ یہ دیر تھا، یہ کعبہ یہ بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھے۔ آگے چلیں۔ باوجود ہے کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یہ ان کا شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اب جو ہے دبستان دلی کے جو تیسرے نمبر پر شاعر ہیں، ان کو سرتاج شعراء، شاعر بے دماغ، خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ محمد تقی ان کا میر تقی میر ہیں، ان کا اصل نام محمد تقی نام میر تخلص، محمد تقی نام اور میر تخلص۔ تو کب پیدا ہوئے؟ 1722 میں آگرہ اکبرآباد میں پیدا ہوئے۔ بچپن کا زمانہ وہیں گزرا، بعد میں دلی چلے آئے اور وہیں دلی کو اپنا وطن بنایا۔ آخری عمر میں جو 1782 میں لکھنؤ آ گئے اور 1810 میں وہی انتقال کیا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکھنؤ میں زندگی کے آخری 29 سال ادھر رہے۔ میر محمد متقی نے 2 شادی کی۔ پہلی بیوی سراج الدین علی خان آرزو کی بہن تھی، جن سے ایک بیٹا حافظ محمد حسن تھا، اور میر دوسری بیوی سے جس کا ایک چھوٹا بھائی محمد رضی بھی تھا۔ تو نیچے سے سارا کو لکھا ہوا ہے کہ میر تقی میر جو ہے انہوں نے غربت و افلاس میں زندگی گزاری ہے، اسی وجہ سے ان کو قنوتی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ہائی لائٹڈ جو ہیں، جو پیلے کلر کے ہائی لائٹ لائنیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دہلی آ کر میر نے چند استادوں سے تعلیم حاصل کی، ان میں سے جعفر اور سید سعد علی کا ذکر میر نے خود کیا۔ سید سعد علی انہیں میر کو ریختہ لکھنے کی ترغیب دی تھی۔ آخر کار آصف الدولہ کے طلب کرنے پر 1782 میں جب ان کی عمر 60 سال تھی لکھنؤ آ گئے اور عزت پائی، مگر دلی کا داغ ہمیشہ دل پر رہا، اور 1810 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اب قبر کا نشان موجود نہیں، اس جگہ ریلوے لائن بچھ گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ میر کی تصانیف کے اگر بارے میں بات کر لیں تو میر کے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں انہوں نے شعر کہے ہیں اور فارسی نثر بھی لکھے۔ ایک تذکرہ ان کا بڑا مشہور تذکرہ نکات الشعراء جو 1752 میں انہوں نے لکھا، جو فارسی زبان میں تھا اور اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ نثر میں ان کی آپ بیتی، ذکر میر اور رسالہ فیض میر قابل ذکر ہے۔ ان کا فارسی دیوان بھی حال ہی میں شائع ہو گیا ہے، لیکن ان کی اصل اہمیت اردو کلام کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر ان کے قصائد کے بارے میں بات کی جائے تو قصائد کے ممدوحین میں ائمہ اہل بیت کا نام پیش ہے۔ مسلم ہے کہ میر کی طبیعت قصیدے کے لیے موضوع نہ تھی۔ مصنوعات کے بارے میں بات کریں تو میر کے کلام کم و بیش 35 مصنوعی ہیں۔ کتنی مصنوعی انہوں نے لکھی؟ 35 مصنوعی لکھی، اور چند ایک کا نام جو بہت مشہور ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں: ایجاز عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، معاملات عشق، جوش عشق اور خواب و خیال۔ اگر ان کے نیچے چلیں غزل کے بارے میں بات کر لیں تو یہ مسلم ہے کہ میر کا اصل میدان کمال غزل ہے، جس کی وجہ سے آج تک انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو غزل کے حوالے سے انہوں کا ایک شعر نوٹ کر لیں۔ یہ شعر بڑا مشہور ہے ان کا کہ کٹی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو اتنا بڑھا کر چلے۔ اچھا، میر تقی میر کا ایک شعر اور بڑا مشہور ہے، یہ دیکھیں جی، یہ شعر میں آپ کی گوش گوار کرتا ہوں۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا۔ چلیں جی، یہ ہیں میر تقی میر، اور میر تقی میر کے بارے میں آخری جو ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تاریخ ادب میں میر کا مقام، میر کی عظمت ان کی شاعری کی وجہ سے ہے، خصوصاً غزل اور مصنوعی کی وجہ سے، اس خاص لہجے کی وجہ سے جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ انہوں نے سچی کیفیات، قلبی کو سادہ اور مؤثر زبان میں ڈال کر شاعری کا نمونہ جو ہے وہ دیا ہے، جس کی کامیاب تقلید کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آپ بیتی اور جگ بیتی کو ایک ہی روداد علم میں سمو کر اپنے دکھ و زمانے کے اجتماعی احساس کا ترجمان بنایا۔ ان کی شاعری صرف عشق و محبت کی شاعری نہیں، انسان کے مقدر کی بھی شاعری ہے۔ تو یہ تھا دبستان دلی، یعنی دلی کی شاعری، اور دلی کی شاعری جو ہے اس کا دور اول میں ہم نے جنہوں نے دلی کی شاعری میں جو شعراء پیش تھے جو زیادہ مشہور ہیں، جنہوں نے دبستان دلی کی جو ہے نا بنیادیں رکھیں، ان میں خواجہ مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر کے بارے میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں
دبستان دلی کے دیگر شعراء تھے جو پہلے دور کے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔